क्रिटिकल थिंकिंग को हम जोड़ देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जी, और करते हम ये हैं कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं सिनेरियो तब्दील करके नताइज निकालने पे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उर्दू इंग्लिश किसी के अंदर कोई सब्जेक्ट कोई मजमून पढ़ा रहे हैं के बाद जो है ना रोकें और बच्चों को पूछें कि क्या समझ में आए। कि हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी इशू है। मैं आपको बताऊँ, ये प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन है कि आपके बच्चे ने ए ग्रेड कितने A+ लिए क्या। अब उस कंपटीशन में बच्चा कुर्बानी का बरकर बनता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, स्कूल का अपना एक रैंकिंग उस पर होती है, उस सारे उसमें प्रेशर जो ना बच्चे पे होता है। पेरेंट्स भी तो में लगे रहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरे दोस्त के बच्चे ने 10 A+ लिए, मेरे बच्चे ने एक भी नहीं लिया, तो वो घर में बच्चे के ऊपर भी प्रेशर है। तो बच्चे को इस पूरे प्रेशर कुकर से निकालने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ एक बच्चा ले लें जी, फर्ज करें ग्रेड 3 ग्रेड 4 का एक बच्चा है। अब यहाँ पे ज़रा उसके ऊपर ज़रा प्रेशर देखें। घर से जब वो निकलता है माँ से बिछड़ने का प्रेशर, एग्जैक्टली, बहन भाइयों को छोड़ने का प्रेशर, अपने नॉन एनवायरनमेंट को छोड़ने का प्रेशर। उसके बाद जब वो जाते जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो फैक्टर्स हैं वो अब उसके ऊपर गालिब आना शुरू होते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। गाड़ी पे सफ़र करता है, उसको पता है हादसात हैं, बाकी जो लोग साथ बैठे हैं वो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके दोस्त नहीं हैं, बहुत सारे लोग उसके बिल्कुल जानने वाले नहीं हैं। जब वो जाता है तो कितने सब्जेक्ट हैं, 8-9 जो सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर का उसके ऊपर प्रेशर है। एग्जैक्टली, और हर सब्जेक्ट के साथ कंपटीशन लगा हुआ है किसी एक बच्चे का। एग्जैक्टली, उस बच्चे का फिर प्रेशर उसके ऊपर है। क्लासरूम के साथ साथ फिर उसके बाद उसके जो सेक्शन हेड है उसका प्रेशर है, उसके सब्जेक्ट हेड का प्रेशर है, उसके प्रिंसिपल का प्रेशर है, माँ बाप का है। माँ बाप के अलावा एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि उसका एक कज़न है जो बड़े अच्छे मार्क्स ले रहा है, वो कहीं कराची से साल में एक दफ़ा आता है और आके पूरे घर का माहौल ख़राब कर जाता है। एग्जैक्टली। उसके मामू हैं, चचा हैं, ताए हैं जो आके पूछते ही ये बात है। कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए इस हवाले से पेरेंट्स का कि वो भी एक ऐसा प्रेशर एक्सर्ट कर दें, क्योंकि पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो पहला स्टेक होल्डर है ना उस बच्चे का, वो पेरेंट है जिसका वो बच्चा है और वो फैमिली है जिसका वो बच्चा है। एक जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज आ रहा है ना आज के दौर में, कि एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारा, ये काफ़ी बोसीदा है। मतलब पाकिस्तान की बात करें, जनरली थर्ड वर्ल्ड में यूजुअली हम देखते हैं कि हमारा निसाब, हमारा करिकुलम, वो जो आज की ज़रूरियात है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, कोई अलाइनमेंट नज़र नहीं आती। बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ के यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद फिर बेचारे मारे मारे फिरते हैं, उनको वो स्किल्स नहीं होते हैं, वो एक्सपोजर नहीं होता है, वो जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल नहीं करते। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे सुबह मेरा बच्चा उठता है, उठते ही उसने बेडरूम में से जब उठना है तो बेड अपना कैसे उसने अपना सराहना तकिया साफ़ रखना है, अपना बेड ठीक करना है, उसके बाद उसने वॉशरूम में जाना है। वॉशरूम को उसने यूज़ करना तो एक बात है, दूसरों के लिए यूजेबल छोड़ना अगली बात है। कि जब वो बाहर है तो उसको पता हो कि कम से कम दूसरों के लिए भी है। फिर उसके बाद उसने नाश्ता करना है तो अपना हिस्सा खाना है, दूसरे बच्चों को सपोर्ट कैसे करना है, छोटे बहन भाइयों को कैसे सपोर्ट करना है कि वो भी स्कूल के लिए तैयार हों। इसी तरह से जब उसने बस में जाना तो कैसे बैठना है, ये नहीं अगर बैग उसने फंसा दिया रास्ते में और कोई आ जा नहीं सकता। तो जो आपकी रियल लाइफ की एप्लीकेशंस हैं ना, आप सिर्फ इस पे काम कर लें सबसे पहले, उसके बाद जो बाकी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, बाकी सारी स्किल्स हैं, उसके बाद आती हैं। डेवलपमेंट सीरीज़ पॉडकास्ट में एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं 2 इम्पोर्टेंट गेस्ट जिनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। एजुकेशन पे उन्होंने नेशनल और ग्लोबल लेवल पे काम किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है, मुस्लिम हैंड्स के हवाले साथ इनका आजकल रिश्ता है। और हमारे साथ पहले गेस्ट हैं जनाब मोहम्मद जाहिद अज़ीम साहब। वेलकम जाहिद साहब टू द प्रोग्राम। जाहिद साहब जो है ग्लोबल हेड हैं एजुकेशन के मुस्लिम हैंड्स के साथ। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब मीर अमान हुंजाई साहब, जो पाकिस्तान में मुस्लिम हैंड्स के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 अहम गेस्ट इसलिए हैं कि हम एजुकेशन के हवाले से अक्सर बात करते रहे हैं, तो हम रिवायती तौर पे एजुकेशन को एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखते रहे हैं। मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने इस बात का आदा करने की कोशिश की है कि तालीम जो है वो जदीद दौर में आज के चैलेंजेस के साथ, आज के नए तकाज़ात के साथ किस तरह की होनी चाहिए। तालीम को मुरतब करने और उसकी तरवीज का अमल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात शुरू करेंगे कि मुस्लिम हैंड्स तालीम के हवाले से जो काम कर रही है उसके जो अहम काम हैं
اس پہ تھوڑی بات کریں گے. اس کے بعد ہم اس کے تعلیم کے جو دوسرے جو کریٹیکل معاملات ہیں اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. تو عظیم صاحب میں آپ سے بات شروع کروں گا کیونکہ آپ گلوبل ہیڈ ہیں, ایجوکیشن کے پروگرامز کو انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں. تو مختصر سا بتائے کہ ایجوکیشن پہ مسلم ہینڈز آج کل کیا کیا کام کر رہا ہے, کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آج مجھے یہاں مدعو کیا گیا ہے اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں ایبکس نیٹ ورک کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز آج کل کی ضرورت ہیں جس میں ہم دوست مل بیٹھ کے جو دنیا میں مختلف جگہ پہ کام ہو رہے ہیں ان کو اپنے ناظرین تک, اپنے سامعین تک, اپنے قارئین تک پہنچائیں, لکھ کے چاہے پہنچائیں پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے. مسلم ہینڈز جو ہماری آرگنائزیشن ہے جی, اس نے ویسے تو کام شروع کیا تھا ارلی 90s میں, لیکن ایجوکیشن میں تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کام شروع کیا. اور جو بنیاد تھی ہماری وہ یہ تھی کہ ہم اورفنز کو اور نیڈی جو ضرورت مند بچے ہیں ان کو پوری دنیا میں ایک بہترین اور جو اچھی تعلیم ہوتی ہے جس کو اسٹینڈرڈز ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن وہ ہم مہیا کریں. تو ہم نے پاکستان میں الحمدللہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام شروع کیا. اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو الحمدللہ ابھی تک مسلم ہینڈز نے 98 اسکولز پوری دنیا میں جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے اسکولز ہیں, جبکہ گورنمنٹ کے اگر اسکولز اگر دیکھے جائیں تو اس میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اسکولز ہیں وہ اگر دیکھیں تو 250 سے زیادہ وہ پاکستان میں ہی ہیں ہمارے اسکولز. اس کے علاوہ اگر بچوں کو دیکھا جائے تو 15,000 سے زیادہ آرفن بچے اور نیڈی بچے وہ ہم نے رجسٹر کیے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ گریجویشن تک یعنی وہ اگر آئیں گے KG میں تو پھر وہ ہمارے ساتھ رہیں گے گریجویشن تک, اور ایون اس کے بعد بھی اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں آگے ماسٹرز ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ آگے PhD کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یا پروفیشنل ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ویسے مجموعی طور پہ ہم 45,000 سے زیادہ بچہ جو ہے اس کو مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. 12 ملکوں میں ہمارے اپنے ذاتی اسکولس ہیں, یعنی مسلم ہینڈز جو ہے وہ الحمدللہ 12 سے زیادہ کریکلم پہ کام کرتی ہے. اور جو اس میں اسکولز آپ اگر دیکھیں تو افریقہ میں بھی آپ کو ملیں گے, اس میں ویسٹرن افریقہ بھی ہے, ایسٹرن افریقہ بھی ہے, ایشیا ہے, جیسے اگر ایشیا میں اگر آپ چلے جائیں تو بنگلہ دیش میں ہے, سری لنکا میں اسکولز ہیں, افغانستان میں اسکولز ہیں ہمارے, انڈونیشیا میں ہمارے اپنے اسکولز ہیں, اور اگر یمن میں ہمارا اسکول ہے. پاکستان میں تو خیر بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور پاکستان کو ہم ٹوٹلی ایک اور اہمیت پاکستان کی ہے امت کے حوالے سے بھی, بچوں کے جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے اس کے حوالے سے بھی. تو الحمدللہ ہم بچوں کو آگے جا کے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہماری ایجوکیشن ہے کس طرح کی, یا اس کا اسٹرکچر کیسا ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہم جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اور یا وہ جن کی کوئی رسائی کہیں اچھے اداروں تک نہیں ہے, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے پاس جو سپورٹ میکینزم ہے اس کے لیے کوئی فنڈنگ ریسورس موبلائزیشن ہوتی ہوگی, تو کیسے کرتے اتنا سارا, یہ تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ہاؤ ڈو یو مینیج؟ مطلب کیا آپ کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے, خود جنریٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس جاتے ہیں, تو کیا میکینزم ہوتا ہے؟ جی, اس میں دونوں چیزیں جو آپ نے ابھی فرمائی وہ دونوں ہی ہوتی ہیں. ہم جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, UN کے ادارے بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ, یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی پارٹنرشپس میں ضرور جائیں. لیکن جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر بر اعظم میں ہمارے اپنے فنڈنگ آفیسز ہیں, یعنی ہمارا USA میں ہے, ہمارا کینیڈا میں فنڈنگ آفس ہے, فرانس میں ہمارے 3 آفیسز ہیں. اسی طرح سے پاکستان تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے ہی, ابھی ہم جا رہے ہیں آسٹریلیا میں, اور بہت ساری انڈیویجول فنڈنگ بھی آتی ہے, اور ہمارے جو فنڈنگ آفیسز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور بہت ساری ان کائنڈ بھی آ جاتی ہے, اور بہت سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہمیں ایوارڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو الحمدللہ وہ ساری جو چیزیں وہ سپورٹ میکینزم بن جاتا ہے. تو میر امان صاحب, پاکستان میں جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ایجوکیشن پہ, وہ بیسیکلی کس نوعیت کے, جیسے انہوں نے بتایا گلوبل لیول پہ آپ کا ایک بڑا اپروچ ہے, جو نیڈی بچے ہیں, آرفنس ہیں, ان کو سپورٹ کرنا, یہ بڑی بات ہے آج کے دور میں. پاکستان اس کو پاکستانی کانٹیکس میں دیکھیں تو کون سے ایجوکیشنل چیلنجز ہیں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن پروگرام کے تھرو؟
بہت شکریہ عابر صاحب موقع دینے کے لیے. جیسا کہ مسلم ہینڈز جو ہے نا ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے, تو اس کا جو فلاسفی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ تو سیم ہے گلوبلی, لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ہے نا چونکہ جغرافیکل اور جو ڈیموگرافک جو ڈفرینسز ہیں اس حوالے سے پھر اس کو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور خاص طور پر مسلم ہینڈز جن کے لیے ہے, جیسے کہ زاہد صاحب نے کہا کہ ہم آرفنس کو وہ کرتے ہیں, اور پھر پورا صرف دی پور کو جو ہے ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے. ہمارے پورے سسٹم کے اندر کوئی 70 to 80% جو ہے نا ان بچوں کی ہے جن کو ہم اسٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن فری آف کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس ریچ کو بڑھانے کے لیے ہم چونکہ گورنمنٹ کو جو ہے نا شولڈر کرتے ہیں, اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, تو وہ جو گیپس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہم کام کریں. مثال کے طور پر ہمارا ایک کمیونٹی سکولز کا ایک سیٹ اپ ہے جو کہ بلوچستان میں ہے, اور وہاں پر 1 room 1 teacher پرائمری لیول تک ہم دے رہے ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ بچے بچیاں جو ہے ان علاقوں میں پرائمری تک جو ہے وہ ایجوکیشن کو لے سکیں. اس کے بعد جو رورل ایریاز ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے ماڈل سکولز کا ایک جال بچھا ہوا ہے, اور سیمی اربن یا اربن ایریاز کے اندر ہمارے اپنے پرپز بلڈ مسلم ہینڈز کے اسکولز ہیں, ان کو ہم اسکول آف ایکسیلنسز کہتے ہیں. تو یہ 3-4 مختلف ماڈلز ہیں. تو چیلنجز کی جہاں آپ بات کرتے ہیں, چیلنجز یہ ہے کہ پیرنٹس کے اندر اویئرنیس کا نہ ہونا. آپ نے اسکول اوپن تو کیا, لیکن پیرنٹس کی جو ہے نا پرائیورٹی ایجوکیشن نہیں ہے. جہاں پر بھوک افلاس اور پیٹ بھرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہو, تو آؤٹ آف اسکول جو اتنے سارے بچے ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر ہے 24 ملین بالکل آلموسٹ, تو اس کی ریزن یہ ہے, تو پرائیورٹی ایجوکیشن نہیں ہے. تو ان کو کنونس کر کے اسکول کے دروازے تک لانا اور ان کو ریٹین کرنا جو ہے نا ہیوج چیلنج. اور سیکنڈلی جو ہے نا ہیومن ریسورس کا ہے, اچھے ٹیچرز اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے نا ایسے ٹیچرز جو ویل ایکوپڈ ہو, ان کے اندر وہ جذبہ ہو, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو ایک تو ایجوکیشن کا ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا کام ہے. میرے خیال میں ایک تو میں خود کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ پہ کوئی 850 اسکولوں کو اڈاپٹ کیا تھا پاکستان میں اکراس دا کنٹری. اڈاپٹ ہم نے کیا, اس کی ریفربشمنٹ پہ کریکولم کو ڈیولپ تو نہیں کر سکتے, انریچمنٹ پہ ہم نے کام کیا, اور پھر جو ہے انرولمنٹ بڑھانے کے لیے بہت کام کیا. لیکن ہمارا پروجیکٹ تھا 5 سال کا. جب 5واں سال آیا گورنمنٹ کے ساتھ, جب نیگوسیشنز ہماری ہوئی, تو ہم اس کو سسٹینیبل کیسے بنائیں. مطلب وین وی ایگزٹ فرام دی ایریا, تو جو اصل مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ اسکول دوبارہ اس ڈگر میں چلا جاتا ہے جہاں وہ تھا. تو اس کے لیے آپ نے سوچا ہوا. میرا جو تجربہ ہے, تو جو پروجیکٹ تھا اس زمانے میں اچھا چلا, فنڈنگ ڈرائی اپ ہو گئی, تو اسکول پھر دوبارہ, اب میں جب وزٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے اپنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی. تو کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے فنڈنگ تو کی, لیکن ہم نے اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی پہ سوچا نہیں کہ سسٹینیبلٹی کیسے انشور ہو. یہ چیلنج تو عموماً ایجوکیشن چونکہ ایک پبلک گڈ ہے, اس کو ہم ایک پروجیکٹ کی طرح دیکھتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو آپ کو بھی ایسے چیلنجز کبھی آئے ہیں, یا اس کو انکاؤنٹر, اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کوئی آپ کا ہے کوئی اس طرح کا اسٹریٹجی, اف دس چیلنجز آر دیئر؟ بٹ آئی ایم شیور آپ کا تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. میں تو ایک پروجیکٹ اورینٹیڈ جو چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہے آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس یہاں پہ؟ اس میں جو گلوبل پرسپیکٹو میں اگر بات کروں, تو ایک جو بہت شروع میں ہم نے ایک جو فلاسفی تھی اس کے حوالے سے, کہ جو مسلم ہینڈز کی ایجوکیشن فلاسفی کس طرح کی ہوگی اور کیسے, یعنی اس میں اسٹیک ہولڈرز کیسے ہوں گے, آبجیکٹیوز کیا کیا رکھے جائیں گے, اس میں یہ چیلنجز بہت دفعہ ہم سے ڈسکس ہوا تھا کہ آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ پالیسی آپ کی کیا ہے. تو ہمارے جو چیئرمین صاحب انہوں نے اسٹریٹ وے کہہ دیا تھا کہ ہم کسی ایگزٹ اسٹریٹجی پہ یا اس اسٹیپ پہ یقین نہیں رکھتے, ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور جس کو ہم اڈاپٹ کریں گے, اگر کسی اسکول کو بھی اڈاپٹ کریں گے تو اس کی سسٹینیبلٹی کو میک شور کرتے رہیں گے جہاں تک ممکن ہوا, پرووائڈیڈ دیٹ کہ اگر وہ صرف 100% کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. جو ہم جن کو لے کے چل رہے ہیں, جو اسکولز ہمارے اپنے اسکولز ہیں یا ماڈل اسکولز ہیں, وہ اسکول تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے کسی قسم کا, بلکہ ہم اس کی گروتھ پہ جا رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. ایک ہم نے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک اسکول تھا کراچی میں, وہ ہمیں بتایا گیا کہ اس میں بہت ہی کم بچے ہیں
انرولمنٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر کی کمی ہے, اور بچے جو ہیں وہ اگرچہ آؤٹ آف اسکول جو ہے وہ 50% سے زیادہ بچہ نہیں جاتا اسکول, جو جاتے ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی, یعنی اس ایک ریگولر نہیں ہے اس طرح سے. تو ہم نے اس اسکول کو لیا, وہ پاکستان نیوی کے پاس تھا, اور وہاں پہ جو ہماری بیلٹ ہے جس کے اوپر عام طور پہ ماہی گیر اور فشرمین رہتے ہیں, تو اس کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اسکول بنایا گیا تھا. ہم نے اس کے لیے امیجیٹلی ایک پلان دیا, اور 1 سال کے اندر وہ جو 400 بچہ تھا, نہ صرف وہ, ابھی ہم پچھلے 2 دن پہلے میں وہاں پہ تھا, تو ہم نے دیکھا اب اس کی 2400 سے زیادہ انرولمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس میں جو کمیونٹی ہے اس کی اپنی انوالومنٹ ہوگی, بلکہ وہ انٹرسٹ لینا انہوں نے شروع کیا. تو کمیونٹی جب سیٹسفائیڈ ہوتی ہے اور جب وہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, تو سسٹینیبلٹی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں کوئی سوشل انٹرپرائز کا ماڈل بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی, کیونکہ اس طرح کا ہو جس میں کمیونٹی خود اون کرنا شروع جی ایسا ہی ہے. اچھا. اور اس کے اندر یہ بھی ایک بڑا کام جو ہم نے کیا کہ اس کو ایجوکیشن کا اکیلا پروجیکٹ نہیں چھوڑا, ہم نے اس کو لائیولیہڈ کے ساتھ ریلیٹ کیا, ہم نے اس کو واٹر اور سینیٹیشن کے ساتھ جوڑا, ہم نے اس کو فوڈ کے ساتھ جوڑا, اور وہ جتنے بھی باقی ہمارے جو 6 تھیمیٹک ایریا تھے ان کو بھی ساتھ سپورٹ کے لیے ہم نے ساتھ رکھا. اور اس طرح سے جو بھی پروجیکٹ ہمارے پاس آیا, اس پروجیکٹ کی سسٹینیبلٹی کو میک شور ضرور کیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم آگے گروتھ پہ لے کے جائیں گے. اور یہی چیز پوری دنیا میں ہو رہی ہے الحمدللہ. مالی میں ہمارے 2 سکولز ہیں, اور دونوں سکولز جو ہے وہ ان کی میں پچھلے دنوں میں وہاں پہ گیا اور میں نے دیکھی, مجھے بہت خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ بچے جو ہمارے پاس سے پرائمری کر کے گئے تھے اور ابھی ہم ان کو آگے سپورٹ نہیں کر پائے, وہ بچے جو کہ جن کو ہم لگاتار سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ بچے جو کہ ایلومنائی بن گئے ہماری, آگے جا کے انہوں نے کسی نہ کسی ادارے کو جوائن کیا یا ہمارے ادارے کے بعد کسی یونیورسٹی کو جوائن کیا, اب وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اپنے اسکول کو کہ وہ جس اپرچونٹی کو انہوں نے ایکسپلور کیا اور دیکھا کہ اگر یہ کیا جائے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ مختلف یونیورسٹیز سے اسکالرشپس ہم ون کر سکتے ہیں, وہ اسی طرح کی چیزیں بچوں کو پچھلے بیچز کو بتانا شروع کیا کہ آپ یہ کریں گے تو آپ ساتھ آ جائیں گے. اسی طرح سے وہ بچے جو اسکول سے جانے کے بعد کسی نہ کسی ادارے کو انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا, وہ اب ہماری سپورٹ پہ آئے ہوئے تھے. یعنی مجھے اگر انٹیریئر منسٹری سے کوئی مسئلہ تھا تو وہاں جو ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے ان کاموں کو دیکھ رہا تھا. اسی طرح سے اگر کہیں کوئی اور کسی ادارے سے ہمارا کوئی کام تھا تو وہ ہماری اپنی علمنائی ہی وہاں کی چیزوں کو ٹیک اپ کر رہی تھی. اس میں مسلم ہینڈ ایز آرگنائزیشن ایک پارٹ ہے, لیکن وہ جو بچے اب وہ سپورٹ میں آ چکے ہوئے ہیں وہ سمجھے کہ ہماری بیک بون بنتی جا رہی ہے, جس کے اندر ڈیڈیکیشن ہے. اور ڈیڈیکیشن کا لفظ میں اس لیے بولتا ہوں کہ ہم یو اے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ دنیا جہان کی, چونکہ وہ کراس روڈز ہے ہر طرح کے لیے, تو ٹریننگ سے پوائنٹ آف ویو سے اور اسی طرح سے مختلف قسم کی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ وہاں پر بہت بنتی ہیں. تو وہاں پہ گورنمنٹ آف یو اے نے 5 جو اچھے مشہور کریکلم ملک مشہور ہیں, مثلا امریکہ ہے, یو کے ہے, فن لینڈ ہے, جاپان ہے, چائنا ہے, ان کو بلوایا ہوا تھا کہ آپ کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں, آپ نے کیسے شروع کیا اور کس طرح سے آپ آگے گئے, آپ کی جو پروگریشن ہے اس کی, وہاں کے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے ان سب کو دعوت دی, اور وہ بہت لمبی ایک اچھی کانفرنس تھی. اس میں نے دیکھا کہ جو بہت ایک امپریسو بات آری پوکا نے کی. ڈاکٹر آری پوکا وہ ہیں جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا فن لینڈ کا جو سارا سسٹم ایجوکیشن کا ہے. تو میں ان کے ساتھ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ نے جو باقی ساری باتیں کی اس میں بہت متاثر ہوں میں, لیکن میں آپ سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے نہ صرف ٹائم دیا بلکہ جو چیزیں میرے کریٹیکل کویشچنز اس طرح کے تھے جو ایک لرننگ کے لیے ہم پوچھتے ہیں, تو اس میں جو کی ورڈ ان کی طرف سے مجھے آیا وہ ڈیڈیکیشن تھا. کہ کوئی بھی ٹیچر, ہم نے پلان کیا آج سے 50 سال پہلے کہ کوئی لیفٹ اوور ٹیچر نہیں بنے گا, بلکہ ڈیڈیکیٹڈ جو پلان کرے, اپنا کیریئر پاتھ پلان کرے کہ میں نے ایک ٹیچر بننا ہے, اس کو ہم ٹرین کریں گے اور اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ جو اسپرٹ اس کے اندر ہوگی اور وہ جو ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹیچر جائے گا وہ یہ کام کر کے جائے گا. تو میرے خیال میں یہ جو چیز تھی, اس طرح کے جو ہمارے ٹیک اویز ہوتے ہیں مختلف کانفرنسز کے یا مختلف جو بڑے دماغ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی, اور جو برین پول ہے انٹرنیشنل برین پول ہے اس میں سے جب آپ بیٹھ کے ان سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ چیز ایسی ہے جو ہم نے لرننگ جس کی لی اور اس کو ہم نے مسلم ہینڈ میں امپلیمنٹ کیا. عامر صاحب, جب مسلم ہینڈس کی جب بات کرتے ہیں اس وقت تو ہم صرف ایجوکیشن کو فوکس کر رہے ہیں, بٹ یہ کہ مسلم ہینڈس جو ہے نا
اوور آرچنگ پروگرام یا پروجیکٹ جو ہے نا دیٹ از ایجوکیشن, لیکن اس کا بہت بڑا جو ہے اسپیکٹ جو ہے وہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا ہے, لائیولیہوڈس کا ہے, ایمرجنسیز کا ہے. ایگزیکٹلی. تو جہاں جہاں ہمارے اپنے ادارے ہیں نا, ہم ان تمام کو وہاں پول کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلی جگہ جاتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے نا, جو سسٹینیبلٹی کی آپ نے بات کی, ہم کوئی شارٹ ٹرم سپورٹ لے کر ایسا نہیں کرتے کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا کوئی آپ کو ملک دیا, ملک پاؤڈر دیا آئل دی, کوکنگ آئل وغیرہ, اس کے بعد جب ودرا کرتا ہے تو بچے پھر چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اس طرح کا شارٹ ٹرم جو ہے نا ہم سپورٹ نہیں لیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں الحمدللہ وہ جو سپورٹ ہمیں یا اسپانسرشپ ملتی ہے ان بچوں کو, وہ رائٹ فرام ارلی ایج یعنی نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک جو ہے ہمارے اسپانسرز اس بچے کو انڈیویجولی سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک لانگ وہ سپورٹ ہے. تو اس لیے ہمارے پاس مسلم ہینڈس کے جو ایجوکیشنل سیٹ اپ اس کے اندر سسٹینیبلٹی کا اٹ سیلف جو ہے نا اتنا بڑا ایشو یا رسک نہیں رہتا ہے. اور ریٹینشن بھی ماشاءاللہ سے, چونکہ ہم کوئی ہائی فیسز جو ہے نا جس طرح کمرشل ہے وہ نہیں چارج کرتے ہیں. بہت جن سے جو پیئنگ ہے بہت نامنل, باقی نیڈی اور جو آرفنز ہیں وہ تو فری آف کاسٹ. اچھا, ایجوکیشن پہ جو ہے نا بیسیکلی دو بڑے چیلنجز پاکستان میں خاص کر, ایک تو آؤٹ ریچ جیسے آپ نے دیکھا کہ انرولمنٹ کا بڑا ایشو ہے فار فلنگ ایریاز میں, دوسرا کوالٹی, جہاں آؤٹ ریچ ہے وہاں کوالٹی بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ ایسر کی رپورٹ پچھلے سال کی دیکھیں, جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں پاکستان کے, بہت ہی خاص کر پبلک سیکٹر کے جو اسکولز ہیں جن کو یا گورنمنٹ اسکول ہم کہتے ہیں, یو کے میں میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پبلک اسکول کہتا ہے, ایسا کچھ. یہاں پہ ہم پبلک سیکٹر مطلب وہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں, تو گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو انہوں نے کمپیریٹیولی دیکھا کہ گورنمنٹ اسکول اور جو آپ کے جو ہائی فائی پرائیویٹ اسکولس ہیں, جو ایلیٹ اسکولس ہیں, اس میں لرننگ آؤٹ کم سے بڑا فرق ہے. اور اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ آپ کے پروفیشنل لائف پہ اور فیوچر پہ ان بچوں کا پڑے گا, کیونکہ وہ کمپٹیٹیو نہیں بن پاتے. تو لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے اور کوالٹی کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے کنسرنس ہیں, یا آپ صرف آؤٹ ریچ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ اس میں ایک چیز میں کر کے پھر میں میر رحمان صاحب کے حوالے کروں گا مائک. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک ہماری میں آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ 3 سال تقریباً آپ سمجھیں 3 سال کے قریب ہم نے جو اسکول تقریباً 150 اسکول ہمارے پاس اب ہے, وہ شروع ہوا تھے بہت 50-60 اسکول سے شروع ہوا, پھر چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ہم. ان اسکولز میں یہ کوالٹی ہی کے حوالے سے جو ایشوز تھے وہ ڈیفینیٹلی وہ آنے ہی تھے. ظاہر ایک اسٹرکچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ تھوڑا سا امپروو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کووڈ مطلب پوسٹ کووڈ سینیریو بلٹ اپ ہو چکا تھا. کووڈ میں بچوں کی بہت ساری اسکلز جو کمپرومائز ہو گئی تھیں, تو اس کے بعد پھر بچوں میں یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنا, ان کو ٹرین کرنا اور اس میں لے کے جانا. ہوا یہ کہ الحمدللہ جو ہم نے اپنے طور پہ دیکھا, خاص طور پہ لاہور ہے, شیخوپورہ ہے, گجرانوالا ریجن, اور یہ جو ساری ریجن تھی, اس میں جو ہمارے پاس جتنے بھی اسکول تھے اس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمارا جو میں جنرل پاس پرسنٹیج کی یا اٹینمنٹ کی بات جو کروں اگر, تو وہ ایک تو جنرل ہے جو گورنمنٹ کے اپنے ایگزامز ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے جب وہ صرف چند ایک جو انہوں نے جیسے انگلش, میتھ, سائنس جو کمپلسری سبجیکٹس رکھے ہوتے ہیں, اس کے الگ سے ایگزامز لیے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کوالٹی ایشورنس کے لیے کرتی ہے. تو وہ انڈیپینڈنٹ باڈی آگے کر رہی ہوتی ہے. پہلے ہم اگر صرف کوالٹی ایشورنس یعنی ہمیں بھی وہ ان ریزلٹس کو جو کہ گورنمنٹ کے ریگولر ایگزامز میں ریزلٹس آتے ہیں اس کو کنسیڈر اتنا نہیں کرتے جتنا وہ اپنے اس کوالٹی ایشورنس کے پروسیس میں جو ایگزام ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں. تو ہمارا جو رزلٹ تھا وہ پہلے سال میں 40% کے قریب تھا, لیکن اس کے اگلے دفعہ جو ہمارا رزلٹ آیا وہ تقریباً 70 کے قریب چلا گیا تھا. اب اس دفعہ جو ابھی رزلٹ ہوا ہے وہ 98 کے قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سکسیس اسٹوری ہے جو میئریبل ہے, ہمارے سامنے ہے, اور یہی ہم دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا, اس طرح سے لے کے گئے ہیں. اسٹرکچرز بہت پروفیشنل ہیں, ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ پہنچتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے نیڈ انالیسس کرتے ہوئے اور وہاں پہ سوٹ انالیسس کرتے ہوئے, سیلف ایویلیویشن کرتے ہوئے ہم امپرومنٹ پلانس پہ کام کرتے ہیں. اور جب امپرومنٹ پلان ہمارے ان پلیس ہوتا ہے تو اس کے پھر 2-3 ٹیئرز ہیں جس میں ہم ان کی ایویلیویشن کر رہے ہوتے ہیں. پروسیس مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اس دوران یہ نہیں ہے کہ ہم 6 ماہ بعد جا کے دیکھیں کہ ریزلٹس کیا آ رہے ہیں, بلکہ ہر روز کی پروگرس یعنی ڈیلی بیسس پہ پروگرس ٹریکنگ شیٹس کے ساتھ ہم پروگرس میئر کر رہے ہیں. اور اس پروگرس کو ساتھ لے کے پھر آگے جب چلتے ہیں تو آپ کو جو پیریوڈکلی جیسے 3 ماہ کے بعد جو بھی ایگزام ہوا یا 6 ماہ کے بعد جو ہوا یا اینول ایگزامینیشن جو بھی جہاں پہ اٹینمنٹ
ہونی ہے وہ ساتھ ساتھ ہماری پھر خود بخود سامنے آ جاتی ہے. تو گویا یہ ایک ایسا ہے جس میں فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ہماری جو ہے وہ سمیٹیو اسیسمنٹ بھی چل رہی ہے, اور اس میں ہم فارمیٹیو کو کی سمجھتے ہیں اپنی پروگریس کا. صحیح. اور جی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ریگرس ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا بہت اہم کمپوننٹ ہے مسلم ہینڈس کا. تو جو بھی جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہوتا ہے تمام اسکولوں کے اندر ہر مہینے ان کی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے. پھر اینولی جو ہے نا اسلام آباد لیول پر کنٹری لیول پر لا کر ان کو ٹرین کرتے ہیں, ایکسپوجرز دیتے ہیں, ایون یو کے تک بھیجتے ہیں. اور اس وقت جو ہے نا ہم اپنے تمام اسکولوں کے اندر جو ہے نا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو آج کل تعلیم آباد کے نام سے ہے, ہم نے سہارا لیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا MOU ہے. تو وہ جتنا بھی میکسیمم جو ہے نا ایکسپوجر اور جو وہ ریسورسز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کوالٹی کو جو ہے نا انشور, اور اس کو چیک کرنے کے لیے بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں جو ہمارے بعد جا کر نہ صرف ہمارے ٹیچرز, ہمارا اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, بلکہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ٹیم ہے میل کی, وہ بھی جا کر جو ہے نا مختلف اسپیکٹس کو وہ ویریفائی کرتی رہتی ہے. تو چیکس بھی بہت سارے ہیں. ویری نائس. اچھا ابھی تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تعلیم, کیونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں, تعلیم سے وابستہ ہیں, تو کچھ ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں. تو زاہد صاحب, ایک جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج آ رہا ہے نا آج کے دور میں, کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے ہمارا یہ کافی بوسیدہ ہے. مثلا پاکستان کی بات کریں, جنرلی تھرڈ ورلڈ میں یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نصاب, ہمارا کریکولم, وہ جو آج کی ضروریات ہے اس سے بالکل میل نہیں کھاتا ہے, کوئی الائنمنٹ نظر نہیں آتی. بچے اسٹوڈنٹس پڑھ کے یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر بیچارے مارے پھرتے ہیں, ان کو وہ سکلز نہیں ہوتے ہیں, وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے, وہ جو مارکیٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ فلفل نہیں کرتے. تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, ایک ریسٹرکچرنگ چاہیے. تو اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی انٹریکشن رہتی ہے ہائر لیول پہ ادھر ادھر, کیونکہ یہ تو پالیسی لیول کی باتیں ہیں, اس میں بھی آپ کا تھوڑا سا انٹریکشن ہوگا, تو کوئی امید نظر آتی ہے آپ کو کوئی تبدیلی آئے گی پاکستان میں؟ جی, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو مسلم ہینڈز نے انیشیٹو لیا وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کمپیٹیٹیو بنائیں, اور اس کو ہم کمپیٹیٹیو ناٹ ود دا ریفرنس آف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو اسکلز سیٹ اپ ریکوائرڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا یہ ہے الحمدللہ. اس سے تھوڑا سا پہلے آپ نے چونکہ کریکلم کی بات کی, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کریکلم اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, یعنی ہر ملک جو ہے, جیسے اگر ہم 12 ملکوں میں کام کر رہے ہیں تو 12 ملک اپنی اپنی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے, ان کی کوگنیٹیو ایبلٹی کو دیکھتے ہوئے, ان کی ایج اپروپریٹ اسکلس کو وہ طے کر دیتے ہیں, اور کیا نالج ان کو انکلکیٹ کرنا, کیا نالج دینا ہے وہ طے کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیلیوری کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے اسکولز میں. اس کے لیے وہ جو بھی انہوں نے ٹریننگز دینی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے, ہم اصل میں اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے پروجیکٹ بیسڈ, اسکل بیسڈ اور اس طرح کی چیزوں کو آپ کریکلم انریچمنٹ میں ڈالیں اور ڈیلیوری میکنزم کے اوپر کام کریں. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کی صرف پاسنگ مارکس کو نہ دیکھیں بلکہ ہولسٹک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا خیال کریں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ کم از کم 2 کوالٹی انڈیکیٹرز کے ساتھ آپ دیکھیں گے. پہلا کوالٹی انڈیکیٹر یا پرفارمنس انڈیکیٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بچہ پرفارم کیا کر رہا ہے, جو میئریبل اس کی اٹینمنٹس آ رہی ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ کیا میچ کرتی ہیں آپ کے نیشنل سٹینڈرڈس کو, اور اگر وہ نیشنل سٹینڈرڈس کو میچ کرتی ہیں تو کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو بھی میچ کر رہی ہیں, کیونکہ آپ نے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل کو جانا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم ہینڈز نے اپنے سٹینڈرڈس ڈیوائز کیے ہیں کہ کم از کم ہماری بیئر منیمم ایکسپیکٹیشنز اپنے بچوں سے یہ ہے, وہ چاہے بچہ کسی بھی ملک میں ہے, ہم اس کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی انٹرونشن کریکلم کی تمام, یہ کریکلم جو میں بات کرتا ہوں یہ کریکلم نیوٹرل ہے, یعنی دنیا کے کریکلم کو ہم اس میں کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن وہ اسکل سیٹ شامل کرتے ہیں جو جیسے ورلڈ اکنامک فورم جو بتاتا ہے کہ جی آئندہ 5 سال میں یہ اسکلز ریکوائرڈ ہیں, اگر آئندہ 10 سال میں یہ اسکلز ریکوائرڈ ہیں, تو اس کو ہم اپنے کریکلم انریچمنٹ جو چیزیں ہیں اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ, اور اس کو ڈسمینٹ کرتے ہیں, سب کو پہنچا دیتے ہیں کہ یہ کرنا شروع کریں. اس کے اوپر اب آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہم, اور اس کو بچوں کو ڈیلیوری کے لیول پہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. یہ ہے پہلی چیز. پیڈاگوجی پہ بھی کام کرتے ہیں. جی, پیڈاگوجی تو اس کا ایک پارٹ ہے. پیڈاگوجی تو آپ یہ سمجھیے نا کہ پیڈاگوجی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, خاص طور پہ اپنے سننے والوں کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ پیڈاگوجی ایک ایسی چیز ہے
جس کو یہ بڑا مشکل لفظ ہے, سمجھنا بڑا آسان ہے, ہاں کیونکہ پیڈاگوجی بنیادی طور پہ جو پڑھانے کا آرٹ ہے 50% یہ ہے, ایگزیکٹلی, اور 50% ہے پڑھانے کی سائنس. لہٰذا 50% جو ہے نا سائنس. اب سائنس کیا ہوتی ہے, یعنی سائنس یہ ہے کہ وہ مختلف سسٹمیٹک چیزوں کو لے کے چلتی ہے, جو نتائج نکلتے ہیں, جو آبزرویشنس ہے, جو اپنے امپیریکل آپ کو ایویڈنسز ملتے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے انڈکشن ڈیڈکشن سے آپ نتائج اخذ کرتے ہیں. بالکل. لیکن مجھے بتائیے, ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں کہ ہم 100 کلاس روم رولز لکھ کے دے دیں کہ آپ نے کلاس میں شور نہیں مچانا, آپ نے دوسرے بچوں کو تنگ نہیں کرنا, دوسرے کی جگہ کو آکوپائی نہیں کرنا, خاموش رہنا ہے, یہ 100 رولز بھی لکھ کے رکھے ہوئے ہوں, اس کی بجائے اگر ٹیچر اس کو اپنے بچوں کو انگیج کرنے کا آرٹ آتا ہے تو ایک بھی اصول نہ لکھا ہوا ہو, وہ اس کی کلاس روم مینجمنٹ ایکسیلنٹ ہوگی, اس کے بچے انہی رولز کو فالو کر رہے ہوں گے بغیر بتائے ہوئے. بالکل ایسے ہی. تو پیڈاگوجی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ کو آرٹ آتا ہو پڑھانے کا اور سائنٹیفک میتھڈ آتا ہو ڈلیوری کا, تو پیڈاگوجی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہم اسی کو کہتے ہیں ٹیچر کس کے لیے ہے کہ ہم اس کی CPD میں یہ شامل کرتے ہیں. لیکن جو بچے کے پوائنٹ آف ویو سے سیکنڈ پارٹ ہے, پہلا تو میں نے جیسے بات کہی کہ وہ اٹینمنٹ کا مسئلہ ہے, پارٹ ہے پہلا. دوسرا پارٹ اس کے پرسنل سوشل ڈیولپمنٹ کا ہے. پرسنل سوشل ڈیولپمنٹ میں ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کے جو ہم ویلیوز ٹریڈیشنس جو ہم اپنی اسپیسیفک لے کے دینا چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ جو ایشین کنٹریز ہیں وہ اپنے طریقے سے ان بچوں کو کچھ اپنی ویلیوز سکھانا چاہیں گے, کچھ ٹریڈیشنز ان کو دینا چاہیں گے. افریقن کنٹریز اپنے طور پہ دینا چاہیں گے. ہم وہ کامن پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کے کلچر کو آنر کریں, ایک دوسرے کے سسٹمز کو آنر کریں, ایک دوسرے کے کنٹریز کو آنر کریں, اور یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو کے اندر ڈالیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے, جیسے مجھے اپنا ملک پاکستان بہت پسند ہے, اسی طرح سے ہر ملک کو اپنا ملک, ہر قوم کو اپنا ملک بہت پسند ہے. تو ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں, پھر انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, پھر اسلامک ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ ہم ان کے اندر یہ چیزیں ڈالیں. پلس جو مستقبل کے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گرین اسکول کا ایک انیشیٹو رکھا ہوا ہے, اس میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ کریکلم ایسا ہونا چاہیے جو گرین کریکلم ہم کہتے ہیں, گرین اسکول کریکلم ہے, وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ آئندہ جو 50-60 سال ہیں اس میں دنیا کے حالات کیا تبدیلی لے آئیں گے اگر ہم درخت نہیں اگائیں گے, اگر ہم اپنی پالیوشن کا اور یہ مختلف چیزوں کے جو آلودگیوں کا خیال نہیں کریں گے. تو اس کی اویئرنیس ہم نے ان کو کیسے دینی ہے, اس کے لیے ہم نے ڈیوائس کی ہوئی ہیں اسکلز. KG میں کیا اسکلز ان کو سکھانی ہے, ہم نے پرائمری میں کیا اسکل سکھانی ہے بچے کو, بچیوں کو کیا سکھانی ہے, بچوں کو کیا سکھانی ہے, ٹیچرز کو کیا سکھانی ہے, پیرنٹس کو کیا سکھانی ہے, اپنے جو اسکول کے اسٹاف ہے اس کو کیا اسکلز سکھانی ہے, اور جو وزٹرز آتے ہیں ان کو کیا بتانا ہے, تاکہ یہ ایک ایسا ماڈل بنے جس میں ہر بندہ ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھ رہا ہو اور ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ رہا ہو. تو پھر اس کے بعد یہ لائف اسکلز ہیں, آپ کی سافٹ اسکلز ہیں, ہارڈ اسکلز ہیں, لیکن لائف اسکلز کو ہم نے اپنی ریئل لائف سے باہر نہیں رکھا. مسلم ہینڈس میں ہم اس بات پہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے سے جڑے رہیں. مثال کے طور پہ صبح میرا بچہ اٹھتا ہے, اٹھتے ہی اس نے بیڈ روم میں سے جب اٹھنا ہے تو بیڈ اپنا کیسے اس نے اپنا سرانہ تکیہ صاف رکھنا ہے, اپنا بیڈ ٹھیک کرنا ہے, اس کے بعد اس نے واش روم میں جانا ہے. واش روم کو اس نے یوز کرنا تو ایک بات ہے, دوسروں کے لیے یوزیبل چھوڑنا اگلی بات ہے. کہ جب وہ باہر ہے تو اس کو پتہ ہو کہ کم از کم دوسروں کے لیے بھی ہے. پھر اس کے بعد اس نے ناشتہ کرنا ہے تو اپنا حصہ کھانا ہے, دوسرے بچوں کو سپورٹ کیسے کرنا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے سپورٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اسکول کے لیے تیار ہوں. اسی طرح سے جب اس نے بس میں جانا تو کیسے بیٹھنا ہے, یہ نہیں اگر بیگ اس نے پھنسا دیا راستے میں اور کوئی آ جا نہیں سکتا. تو جو آپ کی ریئل لائف کی اپلیکیشنز ہیں نا, آپ صرف اس پہ کام کر لیں سب سے پہلے. اس کے بعد جو باقی 21st سینچری اسکلز ہیں, باقی ساری اسکلز ہیں, اس کے بعد آتی ہیں. اور یہ جو ہمارے 2 پرفارمنس انڈیکیٹر ہی پہلے یہ ہیں مسلم ہینڈس کے. اس کے بعد تیسرا ہم لے کے آتے ہیں جو ٹیچنگ اور اسیسمنٹ کا ہے, کیونکہ اسیسمنٹ اگر آن گوئنگ اسیسمنٹ نہیں ہوتی تو ٹیچر جو ہے وہ اپنا لیسن پلان امینڈ نہیں کر سکتا. اس کے مطابق وہ اپنے بچوں کو اگر وہ گفٹڈ ٹیلنٹڈ ہے ان کے لیے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اس نے جو پوری کرنی ہے اور کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس نے ڈیزائن کرنی ہے. اسی طرح سے ہائر اچیورز, مڈل اچیور, لوور اچیور اور اسپیشل ایجوکیشن نیڈس کے لیے کیا کیا وہ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. اس کے بعد ٹوٹل 7 انڈیکیٹرز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں, اور یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں جو ہر دنیا میں ہر جگہ پہ جاری ہیں. یہ سپورٹڈ ہے, جو دوسرا پارٹ خاص طور پہ میں نے کہا پرسنل سوشل ڈیولپمنٹ کا, وہ سپورٹڈ ہے آپ کی ورک بیس اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر, کہ آپ کو کیریئر پاتھس ملیں, کہ آپ
جو آئندہ کی زندگی ہے اس میں جو آپ نے زندگی اپنی گزارنے کے لیے لائیولیہڈ کے جو اپنے اسٹریٹجیز اپنانی ہیں تو وہ آپ ریلیونٹ رہیں اس کے لیے. تو جو آپ کے بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, اس طرح یہ تو ایک چیز ہے, لیکن وہ بچے جو خدا نخواستہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے, جو ڈاکٹر نہیں بن سکتے, انجینئر نہیں بن سکتے, ہم ان کے لیے ایک پیرلل سسٹم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ بن بھی جاتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں یہ بڑا کام آتا ہے. جی, جو یہی بات, اسکلز ہیں یہ اسکلز ہیں, یہ بڑی کام آتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, تو ہم وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, اس میں رحمان صاحب یہ تو بڑا زبردست ہائی لیول کا کام ہے. آئی تھنک یہ انڈیکیٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے بتائے. ایک جو ہمارا ایشو پاکستان میں اس وقت آ رہا ہے اپارٹ فرام دس ٹیکنیکل جو لکوناز یا گیپس ہیں ایجوکیشن میں, وہ آ رہا ہے ہمارا کرٹیکل تھنکنگ کا نہ ہونا. اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو آپ اکراس دا بورڈ اٹھا کے دیکھیں, ریسرچ مختلف ہوئے ہیں اس پہ, تو بچوں میں وہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ زیادہ پروموٹ ہم جان بوجھ کے ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو روکتا ہے. شاید ڈر لگتا ہے کہ شاید کچھ غلط نہ ہو جائے, حالانکہ کرٹیکل تھنکنگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی چیلنجز آتے ہوں گے. سب سے پہلا چیلنج تو یہ آئے گا کہ ٹیچر کو یہ سکھایا جائے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ کو کیسے پروموٹ کرے اسٹوڈنٹس میں. پھر کیریکولم کے اندر اس طرح کی ٹویکنگ, مطلب پیڈاگوجیکل اس میں ٹویکنگ کی جائے, کچھ نہ کچھ کر کے لوگوں کو سوال کرنے پہ, اور بچوں کو خاص کر سوال کرنے پہ, اور دوسرے جو ڈائمنشن ہے, جو متبادل طریقے ہیں زندگی کو دیکھنے کا, دنیا کو دیکھنے کا, ورلڈ ویوز کا, اس کی طرف لے جانے کے لیے بھی ظاہر بات ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ایک ہیلدی سٹیزنری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی ہمارا کریکولم کا بھی بڑا چیلنج ہے کافی عرصے سے, یہ بالکل آئیڈیالوجیکلی انڈیوس کریکولمس ہوتے ہیں, ان کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات. اس میں وہاں پر آبجیکٹیوٹی اور فری تھنکنگ نہیں آ سکتی. تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ کیا یہ ایشو آتا ہے آپ کو بھی, یا کہتے ہیں یار یہ تو اوپر لیول کی بات ہے, ہم نہیں عامر صاحب, بہت زبردست پوائنٹ ہے اور بہت ریلیونٹ ہے وہ, اس لیے کہ جس طرح سے اگر ان کو گلوبل اسٹوڈنٹ بنانا ہے, گلوبل سینیریو میں اس کمپٹیشن میں لے جانا ہے, تو جب تک یہ اسکل نہیں دیں گے کرٹیکل تھنکنگ کا تو وہ نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. کریکولم از دیئر جیسا بھی ہے, وہ اس میں آپ کا بس نہیں چلتا ہے کیونکہ وہ آپ کا اسٹیٹ کا پارٹ ہے, لیکن جو اویلیبل کریکولم ہے اس کے اندر پھر آپ کس طرح سے یہ راستے نکالتے ہیں, یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جس کا زاہد صاحب نے بتایا کہ ہم مسلم ہینڈس پر جو ہے نا اپنے طور پر کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر کے کر لیتے ہیں. جو کریٹیکل تھنکنگ والا ہے, جو ہمارا جو ایک ریگولس ٹریننگ کا جو یا کیپیسٹی CPD کا جو ایک اہم پارٹ ہے, اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے ٹیچر کو جو ہے نا اس پر ٹرین کریں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں اردو انگلش کسی کے اندر کوئی سبجیکٹ کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اتنا پڑھائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا روکیں اور بچوں کو پوچھیں کہ کیا سمجھ میں آئے, کیا کریکٹرز تھے, کیا نہیں تھے, آپ ان سے پوچھیں. پھر اس کے بعد وہیں پر ان کو روک کر کہیں کہ اب یہ آگے کیا کریں گے. جی, تو ابھی بچوں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ بچے جو ہے نا کچھ سوچنا شروع کریں گے کہ اب تک انہوں نے پہلے اس پیراگراف میں یہ کیا تو آگے شاید یہ کریں گے, پھر اگلا پڑھائیں اس میں کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں. تو پھر جب اس طرح سے پورا ایک سبجیکٹ جو مضمون مکمل کرتے ہیں تو ان بچوں کو دوبارہ کہیں کہ کریکٹر چینج کر لیں, اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. تو یہاں سے جو ہے نا چونکہ آلریڈی ٹیچرز بھی جو ہے نا اس پر سوچ رہے ہوتے ہیں, پھر بچوں کے اندر بھی یہ ایبلٹی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہے وہ میتھمیٹکس کا ہو, فزکس کیمسٹری کا, ہم ان کو کہتے ہیں جو چیز آپ پڑھاتے ہیں آپ ان کو ڈیلی لائف سے ریلیٹ کر کے بتائیں. صحیح, ان کو بچوں کو بتائیں کہ یہ فارمولا ہے A+B², یہ آپ کے ڈیلی لائف میں کہاں پر استعمال ہوتا ہے, تاکہ بچے اس کو ریلیٹ کریں, ریلیونس سے ان کو سمجھ آئے, تو ان کو اس کو سمجھنے میں اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اور کرٹیکل تھنکنگ از دیئر. اور ہماری اپنے طور پر کوشش ہوتی ہے کہ جو اویلیبل کریکولم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا کیسے ہم کرٹیکل تھنکنگ کا راستہ نکال سکتے ہیں. اب یہ بڑا ایک اہم ہے ہمارے ملک میں, نہ صرف ہمارے ملک میں, تھرڈ ورلڈ جو جس کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہے, یہاں پہ بڑا ایشو جنرلی ہے, کیونکہ ایجوکیشن اگر انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ کمپلائنس نہیں ہونا چاہیے, ایز اے انسٹرومنٹ آف انلائٹنمنٹ, لرننگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, تو وہ ایک ظاہر بات ہے یہ ہر جگہ الگ ہے. اسی بات کو میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا آگے اس لیے بڑھاؤں گا کہ یہ بڑا دلچسپی کا پہلو ہے, یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا مزیدار سوال اس لیے ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ جب یہ آن ایئر جائے گا تو بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جن کو شاید تشنگی محسوس ہو کہ اس کے اوپر تھوڑی
کلیئرٹی اور آ جاتی. تو اس حوالے سے جو آپ نے کہا کریٹیکل تھنکنگ کو ہم جوڑ دیتے ہیں پرابلم سالونگ کے ساتھ. جی. اور کرتے ہم یہ ہیں کہ بچے جیسے آپ میر رحمان صاحب نے بتایا ابھی کہ ہم بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں سینیریو تبدیل کر کے نتائج نکالنے پہ. صحیح. اور وہ کسی ایک سبجیکٹ پہ نہیں. آپ ہسٹری میں اگر کوئی ایک ایونٹ ہوا ہے کہ یہ ایونٹ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا, کون سا کریکٹر ہے جو تبدیل کر دیں تو یہ آگے ایونٹ چینج ہو جائے گا. ہم سینیریو تبدیل کر کے بچوں کو نئی سوچ اور آؤٹ آف باکس سوچنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے ایشوز ان کو ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز بتانے ہیں. بچوں کو کہنا یہ ایشوز ہیں, آپ ان کے گروپ بنا دیں. گروپ بنانے کے بعد بتائیں کہ اس کے کون سے پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں, ذرا بتائیں ہمیں. صحیح. آپ نے ایک مشکل سینیریو لکھ دیا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, اس کے کیسے آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. اور وہ پرابلم وہی ہوتے ہیں جو بچے جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایج اپروپریٹ ایشو ہے جس کو ہم نے کہا, اور کلاس میں اس سے پہلے ڈسکس کوئی چیز ہو بھی چکی ہوتی ہے تو ہم اس کا ریلیشن بنا کے ان کو بچوں کو بتاتے ہیں. اچھا بچے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نوٹ کرتے جاتے ہیں, اچھا اس کا یہ سولوشن بھی ہو سکتا ہے, یہ سولوشن بھی ہو سکتا ہے. 6 سولوشن لکھ لیے. اب یہ گروپ مل کے سولوشنز, اب پھر ایک ایک کر کے اس کو کہتے ہیں بیسٹ سولوشن پہ جائیں. اگر یہ کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ صرف فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے. جب وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے گا تو بچے سوچنا شروع کریں گے اور بچے اپنی ڈیلیوری کا چارج لے لیں گے. اسی لیے میں یعنی اس بات کو بہت بہتر سمجھتا اور بتانا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلم ہینڈ کی ایجوکیشن ہوم ورک اسپیسیفک نہیں ہے, بلکہ یہ پروجیکٹ اسپیسیفک ہے جس کو آپ فلپ کلاس روم کہتے ہیں. کہ بجائے اس کے کہ آپ بچے کو پہلے ٹیچر پڑھانے کے بعد کیا یہ کل ہوم ورک تیار کر کے آؤ, اس کی بجائے ہم کہتے ہیں یہ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے, یہ بچہ اس پہ پریزنٹیشن تیار کرے, یہ بچہ اس کے اوپر آ کے بات چیت کرے گا, یہ اس کی ایک ڈیفینیشن بتا دے گا. اب 5-6 بچے آ کے اگلے دن کلاس روم کا آغاز کرتے ہیں. ٹیچر کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی بہت اصل موضوع سے ہٹ کے SLOs کے سے ہٹ گئی ہے تو وہ ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کر کے اسی لائن پہ لے آتا ہے, اور اس کے بعد بچے ہی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے چیزوں کو. اب وہ جو ہوم ورک نہیں کر رہے گھر میں, بلکہ گھر میں پروجیکٹ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, جو کہ کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کا پہلا پارٹ ہے جس کو کرنا چاہیے. بچہ جب ہوم ورک کرنے جاتا ہے تو ہوم ورک پہ وہ ایک برڈن محسوس کرتا ہے کہ یہ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, جبکہ جب وہ ریسرچ کر کے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے کلاس روم کی ٹیچنگ لرننگ میں اور کلاس روم کے جو ہم نے جو SLOs تھے ان کے اچیو کرنے میں نے پارٹ پلے کیا ہے, اور وہ اونرشپ آ گئی. اب اونرشپ آتی جہاں پہ بھی تو وہ سسٹینیبلٹی بھی آتی ہے, انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے اور ریزلٹس بہتر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جو اصل میں جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اور خاص طور پر فن لینڈ نے جو اپنایا, تو آپ اسی کو شروع کریں گے اگر تو یہ بہتر ہوتا ہے. اسی پہ ہم چل رہے ہیں. ہمارا جو پورا سسٹم ٹیچنگ کا, ٹیچرز ٹریننگ کا ہے, وہ اسی پہ ہے کہ آپ انگیجمنٹ کیسے کریں. تو ریزسٹنس آتی ہوگی ٹیچر سے. ٹیچرز عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ بڑا کمال کا ہے اور اس میں میرے بڑے اچھے رزلٹ آتے ہیں. بالکل. اصل میں یہی ڈیفائن کرنا چاہتا تھا کہ وہ رزلٹ کس کو کہہ رہا ہے. کوئی بھی شخص رزلٹ کیا سمجھ رہا ہے, یہ میتھمیٹکس میں سے 100 میں سے 100 آ جانا رزلٹ ہے, یا میتھمیٹکس میں سے بچے نے چاہے 95 آؤٹ آف 100 لیا لیکن وہ ایک انتہائی بہترین آدمی ہے جو کہ اپنی چیز سکھا سکتا ہے, وہ اب ریلیٹ کرا دیتا ہے, وہ 10 بچوں کا جو مسئلہ حل کر دیتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو سمجھا دیتا ہے. میرے لیے یہ بچہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیئر لرننگ بہرحال زیادہ بہتر ہوتی ہے. وہ بچے ایک دوسرے سے زیادہ, ابھی بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, آپ کوئی چیز بھی لکھا رہے ہوں کر رہے ہوں, ہم اپنے ایج کے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ساتھ والے کا ضرور دیکھتے ہیں اپنا فارم فل کرتے ہوئے. ایون آپ نے کوئی فارم فل کرنا یونیورسٹی کے لیے بھی, تو جو گرون اپ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دوسرے سے پوچھتے ہوتے ہیں یار اس میں کیا ایسے کر لوں, تو یہ ایک پریکٹس ہے ہماری. تو چھوٹا بچہ تو کرے گا یہ, لہٰذا پیئر انوالومنٹ کریں, بہت ضروری. تو اس کے ساتھ پھر یہ اس کی لرننگ میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور وہ چونکہ ایج جو گیپ ہے اور جو اس کے درمیان میں فرق ہوتا ہے وہ بچے سے کور ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کی لرننگ کی لینگویج سمجھتے ہیں وہ, تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا لیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بڑا اچھا اپروچ آپ نے بتایا. دیکھیے کریٹیکل تھنکنگ صرف فار دی سیک آف تھنکنگ نہ ہو, بلکہ ایک پریکٹسز کے ذریعے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا جائے. تو یہ مطلب اچھا, یہ تو ظاہر بات ہے ریزسٹنس ٹیچر تو کرے گا شروع میں, لیکن جب اس کی افادیت نظر آتی ہے سب کو تو دین دے اپریشیٹ کہ ان کا بھی کام
بہتر ہوتا ہے, چونکہ ان کی اپنی لرننگ ہوتی ہے. عامر بھائی یہ لنکڈ ہے نا ان کا اپریزل سے بھی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی از دیئر, انسینٹیوائزیشن کی بات ہے نا, انسینٹیوائز بھی کرنے کی. اور اس کے جو ہے نا اس کے پیچھے جو سارا کام ہے, جو ریزلٹ ہے, جو اٹینمنٹس ہے, وہ پھر جو ہے نا اس ٹیچر کو بھی بینیفٹ دیتے ہیں. اور مسلم ہینڈ اصل میں اس پہ بہت بلیو کرتی ہے کہ ایس ایل اوز بہت کلیئر ہونے چاہیے, اور اس کے بعد اس کی ڈیلیوری کا جو اس کا ریسورس, کیونکہ ریسورس جو ہے نا وہ بنانا ٹیچر کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اسکول کا بنیادی کام جو ہے نا وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے بس, کہ آپ بچے کے لرننگ انوائرمنٹ میک شور کریں. ایگزیکٹلی, اگر اسکول یہ کر لیتا ہے, ٹیچر کا کام ہے کہ وہ بچے کا پوٹینشیل ریئلائز کرائے. ٹیچر اس میں جوش بھرے, اس کے سوال کرنے کی طاقت اس میں دے, اس کے جواب اس کو دے, اور اس کو وہ راستہ دکھائے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں آج ایک بہت بڑا کام کر کے آیا اور 10 لوگوں کو بتائے کہ میری آج کی کلاس کی یہ اچیومنٹ ہے. ظاہر صاحب اس میں ایک اور پہلو بڑا زبردست جو آپ نے بات کی, اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس کا بھی ایشو ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ پرائیویٹ اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, تو پرائیویٹ اسکول میں کمپٹیشن ہے کہ آپ کے بچے نے A گریڈ کتنے A+ لیے کیا. اب اس کمپٹیشن میں بچہ قربانی کا برکر بنتا ہے. پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن, اسکول کا اپنا ایک رینکنگ اس پہ ہوتی ہے. اسکول جو ہر سال اناؤنس کرتا ہے کہ اس سال میرے اسکول سے X نمبر آپ اسٹوڈنٹ نے A+ لیا تو میں اگلی مارکیٹنگ اپنی کر لی. اب اس سارے اس میں پریشر جو ہے نا بچے پہ ہوتا ہے. پیرنٹس بھی تو میں لگے رہتے ہیں کہ میرا بچہ, میرے دوست کے بچے نے 10 A+ لیے, میرے بچے نے 1 بھی نہیں لیا, تو وہ گھر میں بچے کے اوپر بھی پریشر ہے. تو بچے کو اس پورے پریشر کوکر سے نکالنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اس پہ بھی آپ کوئی کر رہے ہیں؟ کیا اچھی بات آپ نے کہی, یہ انتہائی خوبصورت بات ہے آپ نے, جو کہ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن. بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے صرف ایک بچہ لے لیں. جی, فرض کریں گریڈ 3 گریڈ 4 کا ایک بچہ ہے جس کے اوپر بہت آپ ریلائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بچہ وہ ہوتا ہے جو کہ اب کچھ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو ذرا فارمل انفارمل باقی چیزوں کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے. اب یہاں پہ ذرا اس کے اوپر ذرا پریشر دیکھیں. گھر سے جب وہ نکلتا ہے, ماں سے بچھڑنے کا پریشر, بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا پریشر, اپنے نون انوائرمنٹ کو چھوڑنے کا پریشر. اس کے بعد جب وہ جاتے, جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا تو وہ سارے سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو فیکٹرز ہیں وہ اب اس کے اوپر غالب آنا شروع ہوتے ہیں. یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. گاڑی پہ سفر کرتا ہے, اس کو پتہ ہے حادثات ہیں, باقی جو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں وہ اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس کے دوست نہیں ہیں, جو اس کے اس قریبی سرکل میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ اس کے بالکل جاننے والے نہیں ہیں. جب وہ جاتا ہے تو کتنے سبجیکٹ ہیں, 8-9 جو سبجیکٹ ہیں, ہر سبجیکٹ کے ٹیچر کا اس کے اوپر پریشر ہے, اور ہر سبجیکٹ کے ساتھ کمپٹیشن لگا ہوا ہے کسی ایک بچے کا. اس بچے کا پھر پریشر اس کے اوپر ہے. کلاس روم کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اس کے جو سیکشن ہیڈ ہے اس کا پریشر ہے, اس کے سبجیکٹ ہیڈ کا پریشر ہے, اس کے پرنسپل کا پریشر ہے, ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے علاوہ ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ اس کا ایک کزن ہے جو بڑے اچھے مارکس لے رہا ہے, وہ کہیں کراچی سے سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور آ کے پورے گھر کا ماحول خراب کر جاتا ہے. اس کے ماموں ہیں, چچا ہیں, تائے ہیں جو آ کے پوچھتے ہی یہ بات ہے. میں کہتا ہوں اس جگہ پہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے پیرنٹس کا کہ وہ بھی ایک ایسا پریشر ایگزرٹ کر دیں, کیونکہ پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ اور جو پہلا اسٹیک ہولڈر ہے نا اس بچے کا, وہ پیرنٹ ہے جس کا وہ بچہ ہے, اور وہ فیملی ہے جس کا وہ بچہ ہے. ہمیں اصل میں اس وقت یہ ٹائم ہے جس میں ہم نے بچے کی ذہنی آسودگی پہ کام کرنا ہے. میں کہتا ہوں خاص طور پہ کووڈ کے بعد میں اس وقت اس بات کا 100% میں اس کا سپورٹو ہوں کہ ہیپینس انڈیکس اوپر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں میں. اسکول کے بعد اب بات کریں, سب سے پہلے وہ پریشر جو میں دور کر سکتا ہوں, میں اسکول کا پریشر دور نہیں کر سکتا, میں گھر کا پریشر دور کر سکتا ہوں ایز اے فادر, ایز اے ایلڈر بردر. میں سب سے پہلے یہ کام کروں کہ میں اپنے جو بھی میرے بہن بھائی چھوٹے میرے آس پاس ہیں, میں ان کو سپورٹ پہ چلا جاؤں. جو پازیٹیوٹی اور سپورٹ ہے, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے, شاید اس ہماری گفتگو کا حاصل بھی یہی ہو. آپ ابراہیم ماسلو کو ساری دنیا جانتی ہے. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پوٹینشیل کو ریلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو 4 بیسک سٹیپس ہیں جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. نمبر 1, آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس, بیسک جو ضروریات ہیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے. اس کی ہائرارکی جو ہے اسی کی تھیوری کی میں بات کر رہا ہوں. تو پہلا اصول ہی اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بایو سائیکو سوشل نیڈز ہیں, اگر آپ نیڈز کو پورا کر دیتے ہیں, اگر یہ نہیں پوری ہو رہی تو وہ نہیں کر سکتا, آپ اپنی 100% نہیں لا سکتے آگے. اچھا چلے فرض کریں ہم نے یہ 100% اس کا پورا کر دیا,
اس کی ساری نیڈس کو کھانا بھی مل گیا, اس کو پہننے کو بھی مل گیا, اس کو شیلٹر بھی مل گیا. ہم نے یہ نیڈس پوری کر دی ہیں, اس کے باوجود اس کی اگر سیفٹی سیکورٹی کی نیڈس پوری نہیں ہوئی تو یہ اس کو پھر بھی کمپرومائز ہو جائیں گی. تو سیفٹی اینڈ سیکورٹی یعنی اس کو بیسک نیڈس لینے کے لیے اگر ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ کوئی پرابلم ہے, جہاں پہ اس کو لائف تھریٹ ہے یا کسی چیز کا نقصان کا ڈر ہے, وہ نہیں جائے گا. تو جب وہ نہیں جائے گا اس کا مطلب کہ وہ پھر اپنی ریئلائز نہیں کر سکتا 100%. اب اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ 2 چیزیں تو یہی ہو گئی. اب آپ نے دونوں کو کر دیا. تیسری اس کی سوشل نیڈز ہیں. آپ نے سوشل نیڈز پوری کرنی ہے کہ وہ جہاں چاہے دوستیاں کر سکے, جہاں چاہے وہ اپنی سوشلی موو کر سکے, یہ بھی آپ نے کر دیا. اور لاسٹ اس کی رہ گئی کہ سیلف جو اس کی نہیں, سیلف ایکچولائزیشن تب ہونی ہے جب آپ اس کی انا مجروح نہیں ہونے دیں گے, اس کی انا کو بچائیں گے. بالکل. اس کی جب تک آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تب تک وہ اپنے 100% نہیں لے کے آ سکے گا. اچھا, اب یہ ساری چیزیں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پورے اکیڈیمیا میں پڑھایا جاتا ہے. اب آ جائے ذرا آپ شیب ابی طالب پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی. نمبر 2, سیفٹی سیکورٹی کی کوئی نیڈ پوری نہیں ہوئی. نمبر 3, سوسائٹی نے بائک آؤٹ تو کیا ہوا تھا, وہ تو 3.5 سال کے لیے وہ تو وہاں پہ قید تھے, تو وہ بھی نیڈ پوری نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد ان کی انا مجروح کی جا رہی ہے, باہر سے ان کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں, غلط قسم کے بیہیویئرز ہیں. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 100% آیا. کیسے؟ صرف 2 باتوں سے. ایک ٹرسٹ کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ٹرسٹ بنتا ہے جب آپ اپنی چیزوں کو یقین محکم عمل پہ ہیں. محبت فاتح عالم, محبت فاتح عالم, یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یقین محکم آپ کو پتہ ہے میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک کام ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میں صرف سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ویلیوز کو سامنے رکھیں, ریلیجس ویلیوز کو سامنے رکھیں, تو یہ کام اسی کا کہا گیا ہے, لہٰذا آپ اس کام کو پکڑ لیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ کام ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں. نمبر 2, انتہائی پازیٹیو رہیں آپ. دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی چیز جو آج آپ کے خلاف کھڑی ہے کل کو وہ آپ کا ساتھی ہو جائے گا, وہ چیز آپ کے فیور میں چلی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے واقعہ میں جو چیزیں ہمیں سکھا دی ہیں کہ آپ کو جب بہت بڑی سکسیس مل جاتی ہے تو سب کو چھوڑ دیں, اپنی جو آپ کے SLOs ہیں, جو آپ کو اصل میں جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کی طرف جائیں. اور وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جب آپ سارے مل کے کام کرتے ہیں, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ گھر سے شروع ہوتا ہے. ماں باپ بہن بھائی کرتے ہیں, آپ سپورٹیو ہوتے ہیں تو وہ بچہ مشکل ترین چیزوں سے باہر آ جائے گا. ان کو اعتماد دیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہم اعتماد دیں, اپنے بہن بھائیوں کو اعتماد دیں, حتیٰ کہ وہ ہم جو دائرہ ہے وہ بڑھاتے جائیں اپنے پڑوسیوں تک, اپنے جاننے والوں تک, سرکل آف انفلوئنس بڑھاتے. جی وہ سرکل. تو مسلم ہینڈ اس پہ اب کام کر رہی ہے کہ ہم جس اسکول میں کام کر رہے ہیں, ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ان کو امید دلاتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہوپ ان کی جو ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیتے, الحمدللہ پازیٹیو رکھتے ہیں ان کو, اور اس کے مطابق ہم پورا اپنا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے اچھے انسٹیٹیوشنز کی کمی ہے مختلف افریقن کنٹریز میں. ہم پاکستان میں ایک اتنا بڑا ادارہ قائم کر رہے ہیں جہاں پہ جیسے اسلامک یونیورسٹی کام کرتی ہے, پوری دنیا سے بچوں کو بلا لیتی ہے. ہم اپنے جو مسلم ہینڈ کے بچے ہیں ان کو بھی بلائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم اس میں بڑھا سکے اگر تو اپنی کیپیسٹی کو اور بڑھاتے ہوئے باقی دنیا سے بھی لوگوں کو بلوائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس آ کے اس کوالٹی ایجوکیشن کو لے کے آگے چلیں. عامر صاحب, یہ ہوپ کی جو بات کی اب یہاں پر, مسلم ہینڈ جو ہے نا وہ ہوپ اس طرح سے بھی دیتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو آرفنز ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے, ابھی ہماری ایک بچی جو ہے نا جاپان PhD کے لیے اس کا وہ ایڈمیشن ہو گیا, ناؤ شی از دیئر. اور باقی کوئی ڈپٹی کمشنر ہے, کوئی آرمی میں ہے, کوئی کہاں ہے, اس طرح سے بہت اچھے سکسیس. ریسنٹلی جو ہے نا ہم نے نسٹ کے ساتھ ایک MOU کیا ہوا ہے, اور ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ, اس کے اندر ارسپیکٹیو آف کون ہے کیا ہے, لیکن وہ ہی اور شی مسٹ بی دی ایلمنائی آف مسلم ہینڈس, میٹرک کم از کم MS سے کیا ہو. تو وہ انٹیلیجنٹ بچے بچیاں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ ہے, تو ان کو جو ہے نا ہم مسلم ہینڈ جو ہے نا وہ نسٹ میں, تو یہ ہوپ کا ایک صورت ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں, آپ اپنا رول پلے کریں, ویز آر دیئر, مینز آر دیئر, تو مسلم ہینڈ جو ہے نا اس طرح سے اس کنٹینیوٹی کو جو جاری رکھیں. اچھا, ایک اور جو پہلو ہے, بہت اہم پہلو آج کے دور میں, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بہت ساری چیزیں, اچھے رائٹرز, اب میں خود ابھی لکھنا میں نے بند کر دیا یار, AI والے آ گئے تب تو ہمارا تو بند ہو گیا سب کچھ. اچھا, یہ جو نئی ریالٹیز آ رہی ہیں جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو شیک کرتی ہیں, ہمارے کنونشنل وزڈم کو شیک کرتی ہیں,
اور نئی چیزیں شیپ اپ کرتی ہیں، اور اس میں ریلیونٹ رہنا بھی بہت ضروری ہے، ظاہر بات ہے، اس کے بغیر تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نئے انسٹرومنٹس ابھی تو پرائموریل سٹیج پہ ہیں، لیکن آگے یہ ایڈوانس ہوں گے تو اس میں کافی ہلچل ہوگی. ڈسرپشن کا بڑا ایلیمنٹ ہے، تو ایجوکیشن میں بھی یہ ڈسرپشن آئے گی. اس کے لیے کوئی تیاری تو کرنی چاہیے نوجوانوں کے لیے، خاص کر آئے نئے جنریشن کے لیے. تو کیا سوچ رہے ہیں آپ ایز این آرگنائزیشن، اس ڈائمینشن پہ بھی ایجوکیشن میں سوچا جائے کہ ڈسرپشن کو کنٹرول کیا جائے اور ڈسرپشن کو اسٹریم لائن کیا جائے، وہ اٹ بیکمس اے پازیٹیو ٹون، جیسا آپ نے کہا کہ اٹ بیکمس این انسٹرومنٹ آف چینج رادر دین اے آبسٹیکل فار چینج. تو کیا دیکھتے ہیں کس طرح ہوا؟ اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں. اچھا، الحمدللہ. گڈ. مسلم ہینڈز نے آلریڈی آج سے 2 سال پہلے اس کو پلان کر لیا تھا اچھا کہ ہم ایک ڈیزائن ٹیکنالوجی کالج بنائیں گے، اوکے. اور اس میں یہ ساری چیزیں جو بھی آئندہ آنے والی سمجھے 10-12 سال میں جو سکلز، خاص طور پہ ایسی سکلز کہ کون سی سکلز لینی ہے، اور اس کے بعد اس کو آرٹیفیشیل جو ٹولز اور جو ہمارے آس پاس جو ورچوئل چیزیں اویلیبل ہوں گی ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت بڑا کمپلیکس بنایا ہے، اور اس میں 7 لیبز ہیں. عائشہ کین کالج کے نام سے ہم نے اس کو بنایا، افتتاح ہو گیا، اور وزیر تعلیم پنجاب انہوں نے افتتاح کیا ابھی حال ہی میں 2 ویک پہلے کی بات ہے. اس کے اندر پورا جو ہم نے پلان کیا ہے کہ کون کون سے کورسز رن کرنے ہیں، اس میں وہ مختلف قسم کے کورسز ڈیزائن کیے، جس میں اے آئی کو ہم نے ساتھ شامل رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو کون سا ٹول کیسے یوز کرنا ہے، اور اس سے پھر اپنے ٹائم کی بچت، اپنے آبجیکٹیوز کو جلدی لے لینا، اور اس کے مطابق پھر یہ کہ بچوں کے اندر خود وہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ چیزوں کو خود ڈیزائن کر سکیں ان ٹولز کی مدد سے جو کہ اب اویلیبل ہیں، اور اس کے اوپر پھر کام کیا جا سکے. تو وہ بہت خوبصورت کالج ہے. اس کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ جو بھی آئندہ آنے والی چیزیں ہمیں پتہ چلتا جائے گا وہ کریکلم کا حصہ ہوتا جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے پلان کر لیا تو بس وہ اسی پہ رک گئے ہم، ایسا نہیں ہے. جو چیزیں کیونکہ اب تیزی اتنی ہے، چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور آن پروگریس ہیں کہ ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی جائیں گی ہم اس کو اس کا پارٹ بنا دیں گے، اسی کے مطابق مین پاور، اسی کے مطابق جو چیزیں ہم نے ارینج کرنی ہے، اور گروتھ جس لیول پہ بھی جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ زمین کم تھی، لوگ نہیں تھے، تو ان چیزوں کو ہم نے پس پش رکھا ہوا ہے. جو چیز جہاں سے آنی ہے وہ ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرنی ہے. اور پورا اس میں ٹرسٹیز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے اندر پوری دنیا میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو ڈونرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کافی محنت کی. اور اس میں میں کہتا ہوں کہ امان حنزئی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس کے ڈیزائن سے لے کے اس کے امپلیمنٹ اور افتتاح تک کا جو سارا کام ہے. میں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی، وہ عائشہ کین وزیر آباد گجرانوالہ میں ہمارا، چونکہ وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وزیر آباد کا، جس کے اندر وہاں پر 2 اسکولز ہیں گرلز بوائز کے لیے، 2 کالجز ہیں گرلز بوائز کے لیے، اور ریزیڈینشیل ہے گرلز بوائز کے لیے. تو کوئی 1700 سے زیادہ بچے جہاں وہاں پڑھائی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور ریزیڈینشیل کے اندر جو ہے نا ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے فیڈنگ اسکولز ہیں اکراس پاکستان، جب بچیاں 5th کلاس پاس کر کے 6th میں آتے ہیں تو سب کا ایک پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں جو آرفنز کا، صرف آرفنز کا، تو وہ جو میرٹ پر آتے ہیں وہاں سے پھر ہم اٹھا کر وزیر آباد لے جاتے ہیں، اور کلاس 6 سے لے کر کالج لیول تک وہاں ایجوکیشن اس ریزیڈینشیل میں وہ حاصل کرتے ہیں. تو عائشہ کین کالج آف کمپیوٹر سائنس اینڈ ڈیزائن ٹیکنالوجیز کا بھی 19 اپریل کو افتتاح ہوا. اس میں ہم نے 5-6 کورسز جو ہے نا وہ ایڈ کی. اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ای کامرس ہے، ویب ڈیزائن، گرافک ڈیزائننگ ہے، اور آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، ٹیلرنگ ہے. یہ ہم نے ایڈ کیا، اور ویل اکوپڈ جو ہے نا وہ لیبس ماشاء اللہ سے وہ ہیں. تو اس میں نہ صرف ہمارے وہ بچیاں جو آلریڈی ہمارے سسٹم کے اندر 1700 بچیاں وہاں ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیضیاب ہوں گے، ان کو اپنے وقت ایجوکیشن کے ساتھ اسکل، بلکہ سوسائٹی سے سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، وہاں سے بھی، اور ڈیجیٹلی بھی ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈنٹس جو ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم تیار کریں. لیکن ایک مسلم ہینڈز کی جو ایجوکیشن سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے، آپ کسی بھی اسکول میں جائیں، چاہے آپ نالا دروتی جو کوٹلی کے بارڈر پر ہے، یا پھر جو ہے نا اسلام آباد چک شہزاد میں ہے، آپ کہیں بھی جائیں، ہم نے اس ڈیجیٹل کمپوننٹ کو بالکل ارلی ایج سے وہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اسمارٹ بورڈز، انٹریکٹیو بورڈز، اور اس طرح کے وہ کمپیوٹر لیبز، ویل فرنشڈ کمپیوٹر لیبس ہیں جو ہمارے نرسری کا بچہ بھی یوز کرتا ہے اور میٹرک کا بچہ بھی جو یوز کرتا ہے. تو
آئندہ آنے والے وقت کے جو جس طرح سے اے آئی اور جو ڈیجیٹل جو ریولوشن ہے اس سے مقابلے کا اس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انوویشن آتی جائیں گی. اس میں ایک پوائنٹ میں اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ہمارا اس سال کا پلان ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے صرف آئی ٹی چونکہ لیب تک محدود ہوتی تھی، اب ہم آئی ٹی کو اٹھا کے کلاس روم میں لے گئے ہیں. ہم نے ٹیب کا جو سسٹم ہے کہ اس کے اندر آپ ٹیب میں جب ڈلیوری کریں گے تو وہ کسی صرف آئی ٹی بیسڈ کانٹینٹ کی ڈلیوری نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ سائنس کے جو سبجیکٹس اور ٹاپکس ہیں ان سے بھی ریلیٹ کر جائے گا. آپ ان کو میتھس پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو، ٹیب ہم یعنی ریسورس میں ہی ٹیب دے دیں گے کہ اس میں ایک تو ہم برڈن کم کریں گے، جو بیگ کا برڈن ہوتا ہے بچے کے اوپر، تو وہ اس کا بیگ لیس تو ابھی نہیں کر جا سکتے اس کے لیے، لیکن اس کو کم کرتے کرتے ہم الٹیمیٹلی یہاں پہ آ جائیں گے. پیپر کا ویٹ بھی کم، جی وہ آتا ہے ایسا، وہ کم ہوتا جائے گا. لیکن جو مین چیز ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو جس انوائرمنٹ میں اس نے لینڈ کرنا ہے وہ کلاس روم سے اس کو لرننگ پہ لے جائے. تو ظاہر ہے آئی ٹی کو جب آپ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بچے کی پرفارمنس، اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ اگر گیمز بھی اچھا کھیل رہا ہو نا، تو اس میں بھی اگر ایک لیول اس سے نہیں ہو رہا ہوتا نا تو بچہ وہ گیم ہی چھوڑ دیتا ہے، کسی اور گیم کی طرف چلا جاتا ہے. تو گیم کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ آپ گیم میں بچے کو ایزی لیول دیتے دیتے اس کو پریپیئر کرتے رہتے حتیٰ کہ وہ بڑے لیولز کو بھی لے جاتا ہے. یہی ہم رکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن میں بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اس کو اچیو کرواتے یہاں تک لے جائیں کہ وہ اپنے بڑے ٹارگیٹس بھی اچیو کر لے. اور یہی کمپوننٹ اے آئی کے کا بھی کمپوننٹ ہے جو کہ خوارزمی ماڈل ہے کہ آپ بڑا جو ایشو ہے یا بڑا جو کوئی بھی ایک پرابلم ہے اس کو بالکل بائٹ سائز پہ لے آئیں، بٹ سائز پہ لے جائیں. تو چھوٹے لیول پہ جب اس کا سولوشن ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ایسا بڑا جو پروجیکٹ ہو ایشو ہے وہ خود بخود ریزالو ہو جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہم نے وہاں سے شروع کر کے، اچھا یہ صرف ہم یہاں تک نہیں رکھا بلکہ مسلم اینڈ کا الحمدللہ قرآن اکیڈمی کا بھی ایک جو ایجوکیشن کا کمپوننٹ ہے یہ، جس میں بچوں کو ہم حفظ بھی کراتے، قرآن پاک حفظ کراتے ہیں اور ساتھ ان کو اسی مین اسٹریم میں لے جاتے ہیں. اور قرآن کی ایجوکیشن میں بھی یہی ہے کہ وہ اس پہ انٹریکٹیو بورڈز اور ٹیبز کے ساتھ ہم ان کو یعنی ریلیونٹ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹریم کسی اور طرف جا رہی ہے اور جو دوسری ایجوکیشن کا جو کنٹمپریری ایجوکیشن وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی چیزوں کو مکمل سیٹ اپ کو چینج کر کے اور جو نئی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں. کوئی مدرسہ بھی آپ نے اڈاپٹ کیا ہے؟ مدرسے تو ہمارے اپنے بہت سارے ہیں جس کو جو ہم الحمدللہ جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم کراچی میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے دوست آئے ہیں جن کے اپنے مدارس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اسی طرح سے چینج کریں. اس کے اوپر بات اس وقت ہو رہی ہے وہ، بلکہ آج کے دن بھی وہ پورا کراچی سے ایک گروپ آیا ہوا ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے چیمن صاحب کے پاس اور ان کے ساتھ وہ چیز چل رہی ہے. ویری نائس. اچھا اس سے ہٹ کے ایک بات بتائیں، آج کل بچے اسمارٹ فونس کے بڑے عادی ہو گئے ہیں. سر میں خود اپنے گھر پہ تنگ آ گیا ہوں. وہ بس عجیب سی عادت، آبسیشن ہے. جتنا بھی موٹیویشن دو ان کو سمجھاؤ، لیکن وہ جب فون ہاتھ میں آئے تو پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہے. تو اس سے امپیکٹ اسٹڈیز پہ آ رہا ہے. اس کا بھی کوئی آپ بچے کا اصل میں جنرلی ایک اسکرین ٹائم ضرور ہوتا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ اسکرین ٹائم جو ہے اس کی ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ایڈکشن آ جاتی ہے اس کو. جو یہ جو ٹیب بیسڈ اگر آپ اس کو لے جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اس کو ادھر ہی کور ہو جاتی ہے جس میں وہ اس کا وہ تشفی ہو جاتی ہے، وہاں ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک پارٹ مسنگ ہے. وہ پارٹ مسنگ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی جیسے پیرنٹس ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس نے کبھی قربانی نہیں دی اس معاملے میں. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے پڑھاتے ہوئے میرے پاس، مجھے اگر انہوں نے کتاب جو اسکول کی کتاب ہے وہ نہیں ہے تو تعلیم و تربیت دے کے بٹھا دیا کہ یہ بیٹھ کے پڑھو، اس کہانی پہ ہم بات کریں گے، اور خود وہ ساتھ کوئی اور چیز لے کے بیٹھ گئے خود بھی پڑھنے کے لیے. یعنی ہمیں وہ ایک ماحول وہ بنا دیتے تھے، اس ماحول کے اندر ہم نے رہنا ہے. اس وقت بھی ضرورت شدید اس چیز کی ہے کہ پیرنٹ جو ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ خود تو موبائل دیکھ رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے کہ تم نے نہیں کرنا. ہم خود کر رہے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں تم نہیں کرنے، ہاں کہ تم نہیں کر، میں کر رہا ہوں. تو پیرنٹس نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ وہ ایک ماحول ویسا جس میں ریڈنگ کا، یعنی ریڈنگ سرکل آپ رکھ لیں، آپ باہر کی آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹیز رکھیں، آپ لانگ ڈرائیونگ پہ جائیں. آپ مطلب ضروری نہیں کہ لانگ ڈرائیونگ کا مطلب میرا یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا جو ایک فیملی پوری ایک ساتھ گزارے، چاہے پارک میں جا کے آپ ہائکنگ کرتے ہوئے چلے جائیں. ورنہ یہ ہے کہ اتنے پیٹرول مہنگا اگر ہو جائے گا تو آپ کہیں گے جی کوئی اتنی ڈرائیونگ تو لمبی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کی ایک فیملی
اورینٹ ایکٹیویٹی ہو جس کے اوپر پوری فیملی بیٹھ کے کچھ بھی ایک کام کرے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کسی وقت بھی بچے باہر کہیں پڑھنے جا سکتے ہیں, کہیں ان کو موومنٹ ان کو ملتی ہے ایسی کوئی نہ کوئی. بچوں کو خود آپ بتائیں کہ آپ نے کوکنگ کیسے کرنی ہے, اور چھوٹا چھوٹا جو کام ہے نا, آگ کیسے جلانی ہے, کیونکہ سیفٹی سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں آج کل گھروں میں. بچیوں کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن بچوں کو بھی. اور اس کے بعد ان کو یہ انڈا بنانا کیسے, پھر آہستہ آہستہ فرائی کرنا, پھر اسی طرح سے سلائس گرم کرنا, کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بچے جب باہر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بالکل ایک پریشان حال ہو کے وہاں سے وڈرا کر جاتے ہیں ان چیزوں سے. اگر پہلے ہی ان کو یہ پتا ہوگا نا, جیسے ایک بچے نے اگر کوئی چیز چھوٹی سی بنائی ہے, اس نے پکائی ہے, چاہے وہ آلو صرف بنا کے آپ کے سامنے رکھے ہیں, تو آپ نمک کم ہے زیادہ ہے اس کو آپ ذرا سپورٹ کریں, تھوڑا 2-3 دفعہ میں وہ بنا دے گا, اور اس کے بعد میں 200 کو بھی کھلانے کے لیے لے آئے گا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہماری گھروں میں جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں, ان میں پیرنٹس کو زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت ہے. یہ الٹیمیٹلی اس لیول کا جو ہیپینس انڈیکس ہے اس کو انکریز کرتا ہے. یہ ان اینی کیس تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا عامر کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں تعلیم و بات کا, تو گریڈ 8 تک کا جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ ہوم بیسڈ بھی ہیں. صحیح ہے. تو وہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ جو دن کو پڑھایا جاتا ہے وہ ان کو ڈیجیٹلی وہاں پر اویلیبل ہے, تو ان کو کام دیا جاتا ہے, تو اس میں بھی ان کی تھوڑی سی کیتھارسس ہو جاتی ہے. اسمارٹ فون بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ اس کو استعمال کرتا ہے ایجوکیشنل پرپز کے لیے. تو لیکن یہ ہے کہ ہے چیلنج, ظاہر بات ہے یہ چیلنجز ہے, ان سے نبرد آزما ہونے کے طریقے بھی ہم نے خود ہی ڈھونڈنے ہیں. نہیں کہہ سکتے کہ آپ 100% جو ہے نا کسی چیز کو جو ہے نا اوور کم کیا, آپ یہ پرفیکٹ کام کیا. نو. اور یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. میں نے جیسے ابھی پتہ چلا کہ پیرنٹنگ پہ آپ نے بہت کام کیا ہے. مسلم ہینڈز بھی جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم میں ہم اس بات پہ, یعنی یہ جو سال ہمارا جا رہا ہے اس کے اندر, کہ پیرنٹنگ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بچے کے ساتھ ہم پیرنٹ کیسے ڈیل کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسکول کوئی اچھی چیز پڑھا رہا ہے, پیرنٹ اپنے پرانے فارمولے کہتا نہیں یہ تو طریقہ غلط ہے, تو آپ بچے کو, جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے ہم نے بچوں کو فونیٹکس پہ لے کے گئے, وہ گھر میں ABC اس کو زبردستی ماں نے مار کے پڑھا دی, وہ بچہ جو ہے بیچارہ وہ کر ہی نہیں سکا, وہ کسی اور طرف چلا گیا. یہی نئی چیزیں ہیں کہ نئی چیزوں میں جب ہم لے کے جاتے ہیں نا, تو جو ریزسٹنس کی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ بہت دفعہ آپ کو ایسی ریزسٹنس ملتی ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ ان لرن نہیں کرتے ان چیزوں کو, اور وہ نئی چیزیں لرن نہیں پھر کر پاتے. تو وہ پرانی چیزوں کے اسٹرکچر جو ہمارے ہو چکے ہیں, جو بنے ہوئے اسٹرکچرز ہیں, ان کو ہم چینج نہیں کرتے, تو اس میں پھر تبدیلی کم آتی ہے یا بہت سلو ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم ان پیرنٹس, جیسے ابھی امان حمزہ صاحب کہہ رہے تھے, کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, پیرنٹس کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو ایک اوپن مطلب ایک ایسا موقع مہیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے بات چیت کریں, اور ہر لیول کی بات جو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم سے کریں, تاکہ ہم اس کا مل کے سولوشن ایک نکالیں. الٹیمیٹلی یہ امپیکٹ کرے گا ہمارے بچوں کو. بالکل. تھینک یو زاہد صاحب, زاہد عظیم صاحب اور میر امان حمزائی صاحب, اور لوگوں نے بہت زبردست ملٹی ڈائمینشنل ڈسکشن ہوئی. میرے خیال میں ہم ایجوکیشن پہ شروع کیا ہم نے, اور ایک بہت زبردست پیرنٹنگ پہ بھی بات ہو گئی, اور خاص کر بچوں کے حوالے سے جو نئے ٹرینڈ ہے, نئے رجحانات ہیں تعلیم میں, ٹرانسفارمیشن میں, وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. آپ کے اس بحث سے آئی ہوپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.